अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी रोजाना की बुनियाद पर आपके लिए लेकर आता है मालूमाती प्रोग्राम। आज भी हम एक ऐसा ही प्रोग्राम लेकर आए हैं जो कि ना सिर्फ मालूमाती है बल्कि आज के दिन की खासियत के लिहाज से मनाया जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं मनशियात की ज़्यादती और नाजायज़ स्मगलिंग के खिलाफ जो दिन मनाया जा रहा है, और ये वर्ल्ड वाइड मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। यूनाइटेड नेशंस ने इसे स्टार्ट किया था 1989 में, और तब से 26 जून को हर साल ये दिन मनाया जाता है, और हर साल इसका कोई ना कोई थीम रखा जाता है। इस साल भी इसका थीम रखा गया है जो कि है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, यानी कि आप जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे, जितना ज़्यादा इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे या लोगों को देंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर है और आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जो है वो गुजार सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट की, जो ड्रग अब्यूज़ रिपोर्ट है 2019 की, उसके मुताबिक ये बताया जाता है कि तकरीबन 5,85,000 लोगों ने ड्रग अब्यूज़ की वजह से जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं 2017 में। और इसी तरह 35 मिलियन जो पीपल थे इसकी वजह से जो है वो इसका शिकार हुए थे और एडिक्टेड थे, और वो उनको हम लोग इलाज नहीं कर सके। तो इसके लिए आज हमने अपने शो में दावत दी है सोफिया सुहेल साहिबा को, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं और काउंसलर भी हैं। ये कासिम अली शाह फाउंडेशन की हेड हैं साइकोलॉजी विंग की, और उसके अलावा मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब में। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। तो मैम हम बात कर रहे हैं ड्रग अब्यूज़ की, और आज इस दिन के अहमियत के लिहाज से हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बताइएगा कि ड्रग एडिक्शन है क्या, और ये हो क्यों जाती है लोगों को? असल में ये आम तौर पे ये समझा जाता है ड्रग एडिक्शन एक आदत है। आदत नहीं है, एक बीमारी है। ठीक है? जितनी भी ड्रग्स हैं जो नेचुरल हैं या केमिकल यूज़ के लिए की तरह इस्तेमाल होती हैं, सब के सब हमारे ब्रेन पे इफ़ेक्ट करती हैं और हमारे ब्रेन में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स को इफ़ेक्ट करती है, ख़ासतौर डोपामिन को, और हमारे प्लेयर इफ़ेक्ट को बहुत बढ़ा देती हैं। ये एक बीमारी है, और हम जिसे हम कहते हैं ब्रेन केमिस्ट्री तब्दील कर देती है, तो हमारी ये ब्रेन केमिस्ट्री तब्दील कर देती है तमाम के तमाम ड्रग्स। तो ये एक आदत, हाँ, आम तौर पे मिथ ये है कि आदत है, छूट जाएगी। पेरेंट्स आते हैं जब हम इलाज करते हैं ड्रग पेशेंट का, तो पेरेंट्स कहते हैं कि जी ये तो आदत है, छूट जाएगी। उमूमन कहा जाता है कि शादी कर दें, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा तो ठीक हो जाएगी। ये आदत नहीं है। हम सब पढ़े से पढ़ा लिखा जो पेरेंट होता है वो भी यही कहता है ये आदत है। आदत नहीं है, बीमारी है। इसको बीमारी की तरह अगर हम ट्रीट करेंगे तो हम इसका इलाज कर सकेंगे। दूसरा, यूज़ इसलिए करते हैं कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, 2-3 वजूहत बड़ी वाज़ेह हैं जो हमने जितने भी 3-4 साल मैंने काम किया ड्रग पेशेंट के साथ, तो मैंने देखा है कि जो पेशेंट है उसके एक तो घर का माहौल बड़ा काउंट करता है। अगर पेरेंट्स में तो कोई भी सख्त रवैया, ख़ास तौर पे फादर्स का होता है, सख्त रवैया है, बेजा सख्ती की जाती है, रोक-टोक की जाती है, तो बच्चे बाहर का रास्ता देख लेते हैं। और जब बाहर जब जाते हैं तो वो क्योंकि मोहब्बत की कमी होती है घर में, तो वो बाहर मोहब्बतें ढूँढते हैं और बाहर दोस्त ऐसे मिल जाते हैं, और वो जो बच्चे होते हैं उनका पीयर ग्रुप ऐसा हो जाता है। सबसे पहले बच्चा, इसका एक चेन होती है वहाँ के, आप पहले एक स्मोकिंग स्टार्ट करता है बच्चा, स्मोकिंग स्टार्ट करता है, उसके बाद फिर इसके एक स्मोकिंग ग्रुप बन जाता है। उसके बाद स्मोकिंग ग्रुप में एक बच्चा कोई ना कोई ड्रग यूज़ करता है, जैसे चर्स हो गई है, जिस तरह फिर चर्स का ग्रुप बन जाता है, वो चर्स ट्राई करना शुरू कर देते हैं, फिर चर्स का ग्रुप बनता है, फिर चर्स के ग्रुप में एक बेटा लड़का जो होता है वो हेरोइन, आइस क्रिस्टल या कोकेन यूज़ कर रहा होता है, फिर उनका ग्रुप बन जाता है। ये सर्कल है, और बेसिकली पेरेंट्स को बच्चों के पीयर ग्रुप को चेक करने की बहुत ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी बड़े और बड़े इदारे हैं, तालीमी इदारे, वहाँ पे ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और पेरेंट्स को भी पता नहीं होता। पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चे कहते हैं हमें प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए, पेरेंट्स दे देते हैं, और वो अक्सर में पीयर ग्रुप और घर का जो माहौल है ना, दोनों चीज़ें बड़ी काउंट करते हैं। आप कैसे दोस्त बनाते हैं। ठीक है। साथ ही साथ मैं अपने व्यूवर्स को बताती चलूँ, हमारे साथ सोफिया सुहेल साहिबा मौजूद हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं और काउंसलर भी हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी ड्रग अब्यूज़ के रिलेटेड जो आज दिन मनाया जा रहा है, तो आप अपने क्वेश्चंस हमें कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि हम इस प्रोग्राम में शामिल कर सकें। मैम बताइएगा कि ड्रग की कितनी टाइप्स हैं और ये किस तरह से ड्रग्स यूज़ होती हैं? की अच्छा ड्रग्स की 2-3 टाइप्स है। एक होती है नेचुरल,
اور ایک ہوتے ہیں سنتھیٹک، ہم کہتے ہیں نیچرل ڈرگز میں شامل ہوتی ہیں وہ ڈرگز جو کہ پودوں سے بنی ہوتی ہیں، جیسے بھنگ، بوٹی، افیون، چرس، ٹھیک ہے. اس میں بھی آگے دو ٹائپ ہوتی ہیں جو کہ پودے سے ہی مل کر، جس طرح اس میں تھوڑا کیمیکل ایڈ کیا جاتا ہے، جیسے ہیروئن ہوگی، کوکین ہو گئی ہے. اس کے علاوہ سنتھیٹک ڈرگز جو کہ زیادہ تر آپ سمجھیں کہ آج کل بڑا جو ڈرگ بہت ہی کامن ہے وہ ہے آئس کرسٹل. آئس کرسٹل جی جی بیسکلی ٹوٹل کیمیکل ہے اور جو کہ برین کو بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو کر دیتا ہے. اکثر یونیورسٹیز میں بچے، کیونکہ اس کے افیکٹ کے بہت زیادہ یہ افیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کنسنٹریشن ڈیولپ کر دیتا ہے آپ کو، آپ کئی دن انرجیٹک ہو جاتے ہیں. وہ پھر ایک خاص وقت تک ہی ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ اس کے ڈیزاسٹر کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بیسکلی یہ جتنی بھی ڈرگز ہیں کچھ پودوں سے بنتی ہیں اور کچھ کیمیکلی بنتی ہیں. تو میم ان میں سے کون سی زیادہ جو ہارمفل ہے اور جو زیادہ مطلب جو ہماری باڈی پہ افیکٹ کرتی ہے، سنتھیٹک ہے دیکھیے یا ساری نیچرل ہے؟ جتنی بھی ڈرگز ہیں ساری کی ساری ہماری باڈی کے سسٹم کو ڈیمیج کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ان آرٹیفیشل چیز ہے. چرس ایک ایسی ہے جو کہ فیون ہو گئی، یہ ایسی ہیں جو کہ مینیجیبل ہیں، آلدو ان کے بھی سائیڈ افیکٹس بہت زیادہ ہیں. الٹیمیٹ یوز یہ اگر جیسا مستقل استعمال کرتے ہیں تو ہمیں عام طور پہ اگر عام زبان میں کہیں تو پاگل پن کی سمٹمس کم ہو جاتی ہیں، ہمیں آوازیں سننی شروع ہوتی ہیں، ہلوسینیشن ڈیلوژنز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ہم ایسے بندوں کو دیکھنا شروع جو موجود نہیں ہیں. یہ ایڈورس افیکٹس میں آ جاتے ہیں. ہماری باڈی ذرے کا ہم کیمیکل اندر ڈالیں گے جو آرٹیفیشیل ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ ہماری باڈی پارٹ لنگز کو ہمارے جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں، کڈنیز، ہمارے ہارٹ، سب کو افیکٹ کرے گا. تو جتنے بھی ڈرگز ہیں وہ سارے ہی خطرناک ہیں، لیکن آئس کرسٹل، کوکین، ہیروئن ایک ایسی ڈرگز ہے جن کو جو زیادہ ہائیلی افیکٹڈ ہیں اور جن کو چھوڑنا اور جن کے ٹریٹمنٹ کے بعد بھی اس کو ریکوری میں آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میم جس طرح ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی، آپ نے بتایا کہ یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں بہت زیادہ ان ہے، تو کیا بچے جو ہیں وہ اس کے مقابلے میں، بڑوں کے مقابلے میں زیادہ جلدی اس کے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، زیادہ جلدی اس کے شکار ہو جاتے ہیں؟ اگر ہو جاتا ہے ایسا تو کیوں ہے؟ دیکھیے ایک تو بچوں کا بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا، ان کا زندگی کا تجربہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. جی بڑے کیونکہ سمجھدار ہوتے ہیں، انہوں نے لائف کو دیکھا تو ان کو پتا تھا کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز ان کے لیے بری ہے. عموماً جو لوگ ڈرگس کا شکار ہوتے ہیں وہ ارلی ایج میں ہی ہوتے ہیں اور وہ اسی ایج میں بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. بچے جو آئس کرسٹل ڈفرینٹ ہیں، ان کو بڑے کہتے ہیں نا کہ جو ڈرگ ڈیلر ہوتے ہیں بڑی خوبصورت نما باتیں بتاتے ہیں کہ کنسنٹریشن ڈیولپ ہو جائے گی، آپ کے اندر فزیکل پاور زیادہ آ جائے گی، آپ کے اندر فزیکل پاور زیادہ آ جائے گی اور آپ جو ہے نا بہت زیادہ پاورفل ہو جائیں گے، آپ کئی گھنٹے پڑھ سکیں گے. اور یہی لالچ ہوتا ہے جو ڈرگ ڈیلر دیتے ہیں عموماً، اور اس وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس طرح وہ عادی ہو جاتے ہیں، تو میم عادی ہوتے ہیں اور اس کا جی سرکل چلتا رہتا ہے. صحیح. تو اس کے اگر ہم بات کریں ایفیکٹس کی، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ایفیکٹس کون کون سے ہیں ہماری مائنڈ پہ اور ہمارے باڈی پہ؟ کس طرح کے ایفیکٹس آتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے جو سمٹمز میں آپ کو بتانا چاہوں گی، اگر پیرنٹ ہیں، پیرنٹ کو پتہ چلے، کس طرح پتہ چلے گا کہ ہمارا بچہ جو ہے نا اس کا شکار ہے. سب سے پہلے آپ بچے کی روٹین چیک کریں. اگر بچہ کمرے کو لاک زیادہ لگانے لگ گیا، پرائیویسی زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اگر اس کی آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو گئی ہیں یا وہ اس کی بھوک زیادتی یا کمی واقع ہو رہی ہے، ویٹ زیادہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، یہ جو ڈراسٹک چینجز ہوتی ہیں نا وہ پیرنٹس کو الارمنگ ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. دوسرا ان کی کئی دفعہ کچھ ڈرگ ایسی ہیں جس میں بچہ بہت ہیبر ایکٹیو ہوتا ہے، کچھ میں وہ بہت زیادہ ڈل ہو جاتا ہے اور کئی گھنٹے سوتا ہے. اس کے سونے کی روٹین، اس کے کھانے پینے کی روٹین، اس کی نارمل روٹین کو چینج ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. تو پیرنٹس کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لانگ ٹرم افیکٹ میں تو ڈیفینیٹلی الٹیمیٹ ڈیتھ ہے. اگر آپ کہنا کہ یہ افیکٹ ایڈورس افیکٹ ہے تو پاگل پن. بعض جتنی بھی ڈرگز ہیں وہ آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے انتہائی ہارمفل ہیں. وہ آپ کو ڈیلوژن، ہلوسینیشن، آپ کو ہر نیگیٹیوٹی آپ کے اندر، آپ کنسنٹریشن نہیں کر پاتے. وقتی طور پہ کنسنٹریشن ہو جاتی ہے لیکن مستقل طور پہ کوئی کام نہیں کر پاتے، آپ کی پرسنل پروفیشنل لائف سب ڈیمیج ہو جاتی ہے. آپ ایمانداری سے دیکھیں تو ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. آپ جتنے بھی جو آپ بندے دیکھیں، پیشنٹ دیکھیں جو کہ ڈرگز لیتے ہیں، آپ دیکھیے ان کی پرسنل اور پروفیشنل دونوں ڈیمیج ہیں. ٹھیک ہے. تو میم اس کے جو ان کے مائنڈ پہ ہیں، جو ان کے سائیکولوجیکل ایفیکٹس، وہ کیا ہوں گے؟
سائیکولوجیکل افیکٹ یہ ہوتے ہیں کہ جی بہت زیادہ غصہ، اریٹیشن، شاؤٹنگ، کوئی کام آپ سمجھے کہ ان میں کنسنٹریشن ڈیولپ نہیں ہو سکتی، وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. وقتی طور پہ تو یہ چام یہی ہوتا ہے کہ آپ کنسنٹریشن ڈیولپ کر لیں گے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آپ کی ڈپینڈنسی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایڈکشن بنتی اس طرح جب آپ کی ڈپینڈنسی ہو جائے. جب آپ کی ڈپینڈنسی نہیں ہوتی تو وہ ایڈکشن نہیں کہلاتی. جو ایڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈپینڈنسی ہو گئی اس پہ، آپ اس کے بغیر گزار نہیں سکتے، آپ اس کے بغیر کھانا وہ کھائیں گے تو آپ کو ایپیٹائٹ، آپ کا ہاضمہ کا سسٹم خراب ہو جائے گا، آپ کی ہر چیز جو ہے نا اس کے سرکل گھومے گی. بیسکلی ڈرگز جتنے بھی ہیں وہ ہمارے ڈوپامین کے لیول کو بہت ہائی کر دیتے ہیں. اگر جو سائنس پڑھنے والے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. ڈوپامین جتنے بھی ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ہمارے برین میں موجود، وہ موڈ اور مزاج کو سیٹ کرتے ہیں. ہمارے موڈ اور مزاج ہمارے نیورو ٹرانسمیٹر کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ڈوپامین جو ہوتا ہے وہ ہمارا پلیئر کا افیکٹ ہے جو ہمیں خوشی فراہم کرتا ہے. جب ہم ڈرگز یوز کرنا شروع کر دیتے تو ہمیں عام زندگی میں جو لائف میں جو خوشیاں ہوتی ہیں، جیسے ہم اچھا کھانا کھا کر، اچھا کپڑا پہن کر، کسی کے گھر جا کر اچھی اپنی کامیابی، کوئی پرسنل اور پروفیشنل کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو اس میں ہم خوشی محسوس نہیں کرتے. کیونکہ ڈرگز آپ کو ڈوپامین کے لیول کو اتنا بڑھا دیتی ہے کہ وہ آپ کو عام خوشی نہیں لگتی، اور آپ پھر دوبارہ اس خوشی کو حاصل کرنے کے چکر میں آپ دوبارہ ڈرگز یوز کرتے ہیں. صحیح. جتنے ویورز نے بھی ہمیں ابھی جوائن کیا ان سب کو بتاتی چلوں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں ڈرگ ابیوز پہ، کہ کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی بچایا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہم نے اپنے شو میں دعوت دی ہوئی ہے صوفیہ سہیل کو، جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں، اس کے علاوہ کونسلر بھی ہیں ساتھ میں. تو اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہے اس سے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹس میں لیو کر دیں. اس پروگرام کے لاسٹ میں آپ کے کوشچنس کے آنسر لازمی دیے جائیں گے. صوفیہ بتائیے گا کہ سیلف میڈیکیشن کس طرح سے کی جا سکتی ہے، اور کون سی سمٹمز ہیں جہاں تک سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ کام کرے گی؟ دیکھیں، اگر آپ ایمانداری سے پوچھیں اس میں صرف ایک چیز جو سیلف میڈیکیشن کوئی نہیں ہوتی اس کی. اگر آپ کو پتہ چل جائے آپ کا بچہ اس کا شکار ہے تو آپ پلیز اس کو ایڈمٹ کروائیں. ہاسپٹلز اویلیبل ہیں جو ان کا علاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ کاؤنسلنگز ہوتی ہیں، وہاں پہ ان کی ڈیٹاکس، سب سے پہلے ان کی باڈی کا ڈیٹاکس ہونا ضروری ہے. جب یہ ڈرگس چھوڑ رہے ہوتے ہیں ان کے ڈیٹاکس کے لیے ایڈمٹ کروانا اس لیے ضروری ہے کہ 24 گھنٹے ڈاکٹر اویلیبل ہونا چاہیے وہاں پہ، تاکہ آپ جو کہ کیونکہ جب ڈرگس چھوڑتے ہیں تو آپ کی ہارٹ بیٹ، آپ کے بلڈ پریشر، آپ کی شوگر، یہ فلیکچویٹ کرتے ہیں بہت تیزی سے. تو جب ڈاکٹر اویلیبل ہوگا تو وہ اس کو اسیس کر سکے گا. تو گھر میں ڈرگ چھوڑنا بہت مشکل ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم گھر میں بند کر دیں گے اس کو، یہ گھر میں نہیں، اندر ہم کسی کو جانے نہیں دیں گے. ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ بچہ 10 دن بعد ڈیٹاکس تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ جب اسی ماحول میں دوبارہ جاتا ہے وہ دوبارہ ڈرگز لینا شروع کر دیتے ہیں. بیسکلی ہمیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ڈرگز پیشنٹ کو ایڈمٹ کر 3 منتھس کے لیے کم از کم ایڈمٹ کیا جاتا ہے تاکہ برین کی کیمسٹری کو تھوڑا سا نارمل کیا جا سکے. ڈیٹاکس ہوتی ہے اس کی باڈی سے تمام جتنے بھی ڈرگز کے افیکٹس ہیں وہ نکال دیے جائیں. وہ ٹھیک ہے. خاص اس کی میڈیسنز ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں. کچھ کو کیونکہ ڈرگز بہت زیادہ یوز کرتے سائیکوسس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا بھی ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے. تو گھر میں میڈیکیشن پاسبل نہیں ہے. پاسبل نہیں ہے. تو میم جیسے کوشش ابھی یہ آپ نے بات کی کہ 3 منتھس کے لیے ہم انہیں ایڈمٹ کرواتے ہیں، اور سم ٹائم جو ہے ہم انہیں فورسفلی کرتے ہیں ایڈمٹ. کچھ واقعی جو وہ ہے وہ اپنے طور پہ چلے جاتے ہیں کہ چلے ہمیں خود کو ٹھیک ہونا ہے، لیکن کچھ لوگ انہیں فورسفلی، جو ان کو فیملی جو ایڈمٹ کرواتی ہے، تو اس کے بعد جب وہ واپس گھر آتے ہیں 3 مہینے کا یا جتنا بھی ڈیوریشن ہوتا ہے ٹھیک ہونے کے بعد، تو ان کے کتنے چانسز ہیں کہ وہ دوبارہ اس جو ایڈکشن میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، ریلیپس اس ٹریٹمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. ریلیپس مینس بچے دوبارہ ڈرگز یوز کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے. کیونکہ اس ٹائم 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو 3 ماہ میں ان کے سائیکولوجیکل کاؤنسلنگز مسلسل ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے جی. جو بیہیویئر تھاٹ ہوتا ہے، جو ان کے تھاٹ پروسیس ہوتا ہے اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہوتا ہے. ایک ان کو ڈیٹاکس ہوتا ہے، پھر ڈرگز بالکل نہیں ملتی. جب یہ گھر جاتے ہیں تو اس ٹائم پیرنٹس کو 2-3 پیرنٹس کرتے کیا ہیں، پیرنٹس جا کر تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. دیکھا تم نے، موسٹلی پیرنٹس تانے دیتے ہیں اور یہی وجہ بنتی ہے بچہ پھر دوبارہ باہر جانا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑا سا اس کو محبت اور پیار سے ڈیل کریں. ایک ہوتا ہے ٹف لو. ٹف لو مینس کہ آپ محبت ضرور کریں لیکن وہ ڈسپلن میں رکھیں. ان کے لیے ڈرگس پیشنٹ کے لیے ہم پیشنٹ کو ہمیشہ پیرنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ پلیز ان کے ساتھ ٹف لو رکھیں، محبت کا ایلیمنٹ رکھیں، لیکن ڈسپلن میں رکھنا ہے آپ نے. ان کو بے جا محبت اور بے جا لاڈ بھی نہیں کرنا، لیکن ان کو اتنی زیادہ سختی بھی ان پہ نہیں کرنی تاکہ ٹھیک بچہ ہے. باہر نہ جا سکے.
اس کی کمپنی چھڑوائیں. کوشش کریں جس کمپنی جس کے دوست ہیں اس کو احباب ہے ان کو توڑیں, اس کی طرف جانے نہ دیں. ان کو جتنا کم رابطہ بچے رکھیں گے اتنا ہی بچے ریلیپس کو بچ جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک پرسنلی میں آپ کو بتاؤں جتنا میرا ایکسپیرینس ہے, جب تک پیشنٹ کی اپنی ول پاور نہیں ہوگی وہ ڈرگز نہیں چھوڑ پائے گا. سب سے پہلے اس کو یہ ریئلائز کرنا ہے. ہماری بہت ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ بچے ریلیپس نہیں ہوتے. میری جتنی بھی پریکٹس رہی اس میں میں نے 3-4 بچوں کی ول پاور بڑی اسٹرانگ دیکھی جو ہر ہائیلی ڈرگز یوز کرتے تھے, لیکن ناؤ دے آر ڈوئنگ ویری ویل ان دیئر کیریئر ان دیئر ایجوکیشن, بیکاز کہ ان کی ول پاور بڑی اسٹرانگ تھی. انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کو کرنے کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہے. ان کی ٹھیک ہے. کوگنیشن تو اتنی اسٹرانگ ہو گئی کہ ہم نے اس طرف نہیں جانا. ول پاور بڑا وائٹل رول پلے کرتی ہے. دوسرا پیرنٹس کا رویہ بڑا وائٹل رول پلے کرتا ہے. پیرنٹس کس طرح, بہن بھائی کتنے کوآپریٹو ہیں. ٹھیک ہے میم, تو یہ ول پاور جو ہے ان کے اندر کس طرح سے انڈیوس کی جائے؟ کیا پیرنٹ چائلڈ کمیونیکیشن اس میں ہیلپ کرتی ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس بچے کی جو ہے وہ ول پاور انکریز ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ول پاور انکریز کرنے کے لیے سب سے پہلے انکریجمنٹ, لو, اور اس کو احساس دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا, بچہ خود یہ چاہے کہ اسے مقصد پوری تھراپیز ہوتی ہیں جس کے ذریعے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کی زندگی کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے کیا نہیں, آپ خود اسیس کریں. آپ اپنی زندگی ٹھیک ہے. میں چاہتے کیا ہیں, آپ کا زندگی کا ایم کیا ہے. اس طرح کی جب چیزیں انہینس کروائی جاتی تھی, جب سائیکولوجسٹ کرواتی ہے تو اس کا مائنڈ کلیئر ہوتا جاتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. جب اس کا ویژن کلیئر ہو جائے گا کہ زندگی میں کرنا کیا, تو اس کی ول پاور بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. جب ویژن ہی کلیئر نہیں ہوگا تو ول پاور کوئی کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے. جتنے بھی ویورز نے ہمیں ابھی جوائن کیا, ابھی ہمارے پاس ایک کوسچن آ رہا تھا, میں ان سب کو بتاتی چلوں کہ 1-2 کوسچنس کے بعد میں فوری طور پہ آپ لوگوں کے کوسچنس لوں گی اور ان کے آنسر ہم کریں گے. تب تک میں میم سے تھوڑی سی اور بات کر لوں. میم بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بات کی, ابھی ہم لوگ سیشنز لیتے ہیں, ان کے سائیکولوجیکل سیشنز ہوتے ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کے ساتھ جو ہماری فزیکل ایکٹیویٹی یا ایکسرسائز ہے وہ کس حد تک ابیوز سے پریونٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں ایکسرسائز تو بہت اچھا رول پلے کرتی ہے. ایکسرسائز بیسکلی ایکسرسائز ہمارے نیورو ٹرانسمیٹر کے ورک کو بھی بہتر کرتی ہے. ٹھیک ہے. واک اور ایکسرسائز بیسکلی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں. ہیلدی ایکٹیویٹیز آلویز ہیلپ فل کی جب ہم کسی نیگیٹیوٹی میں پڑے ہوتے ہیں, تو وہ ایک کہتے ہیں رول تو پلے کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ سبسٹیٹیوٹ نہیں کہہ سکتے کہ جی ڈرگس کا سبسٹیٹیوٹ ہے ایکسرسائز. تو ایسا نہیں ہے. آپ کو ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز میں بزی ہونا ہے, تو اس میں ایک جو ایکٹیویٹی ہے وہ ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے. تو بینگ اے پیرنٹ, ایک پیرنٹ کیا کر سکتا ہے؟ کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو انہیں کروانا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کا بچہ جو ہے اس پرابلم میں؟ سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں, میں جتنی پریکٹس ہے میں نے یہ دیکھا کہ پیرنٹ ڈینائل پہ بہت ہوتے ہیں. ہمارا بچہ ایسا نہیں کر سکتا. پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں چلتا. جب پیرنٹ آتے کہتے ہیں ابھی شروع کیے 1 مہینہ ہوا ہے, ہوتا یہ ہے کہ وہ بچے نے جب ہم کی ہسٹری لیتے ہیں تو پتہ چلتا بچہ 6 مہینے اور 1 سال سے کر رہا ہے. جب اس کی نارمل لائف متاثر ہونا شروع ہوتی ہے تب پیرنٹس غور کرتے ہیں کہ اچھا اس میں کیا ہو رہا ہے, اس کے کوئی پرابلم چل رہے ہیں, پھر وہ اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سمپل ڈوپ ٹیسٹ ہوتا ہے, یورین ٹیسٹ ہوتا ہے, ڈوپ ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ آپ کسی بھی لیب سے کروا لیں. کوشش کریں سیمپل اپنی نظروں کے سامنے لے کے پانی مکس نہ کرنے دیں, اور ڈوپ ٹیسٹ کروا لیں. جو کوئی بھی بچہ ڈرگ یوز کر رہا ہے یا ٹیبلٹ بھی کوئی سائیکولوجیکل یا ادویات کا استعمال کرتا ہے تو وہ بھی ٹیسٹ میں آ جاتی ہے. ڈوپ ٹیسٹ کروا لیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بچہ کیا ڈرگز یوز کر رہا ہے. وہ ٹھیک کسی بھی ہے. اچھی لیبارٹری سے ہو جاتا ہے. جی. تو میم جس طرح ہم نے بات کی ابھی کوسچنس کی, تو اب ہم اپنے ویورز کے کوسچن لیں گے. اجاز احمد سواتیہ پوچھ رہے ہیں, ہاؤ ٹو اوائڈ ڈرگ ایڈکشن؟ دیکھیں ڈرگ ایڈکشن کو اوائڈ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں بزی رکھیں. دیکھیں ایک انسان اتنا میچور ضرور ہوتا ہے جو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. ڈرگز آپ کوئی بھی اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی جو ینگ بچہ ہوتا ہے اس کو جب یہ کہے کہ تم یہ کرو اس کے بڑے افیکٹ ہیں, تو آپ فوراً, آج کل ہر کسی کے پاس موبائل ہے, آپ اس ڈرگ کا نام لکھیں اور اس کو سائڈ افیکٹ چیک کر لیں کہ اس کے کیا کیا افیکٹس ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ آپ کو بے شمار ایسے نیگیٹو افیکٹس نظر آئیں گے جو آپ کو پتہ چلے گا کتنا ڈیمیج کریں گے کہ پرسنل اور پروفیشنل اور فزیکل لائف کو. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو خود اسیس کریں کہ ہم نے یہ چیز یوز کرنی ہے یا نہیں کرنی. پیرنٹس کی جو تربیت ہے وہ بڑا وائٹل رول پلے کرتی ہے. پیرنٹس کو بڑھتی عمر میں جو بچے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے, ان کو اپنے کیسے دوست بنانے ہیں. اور اسموکنگ از دا گیٹ وے. جب بچہ اسموکنگ سٹارٹ کر دیتا ہے پیرنٹس کے الارمنگ فیکٹر ہے, پیرنٹس کو وہیں سٹاپ کرنا چاہیے. ان کو کسی بھی ڈرگ کا سٹارٹ اکثر عموماً
99% جو ہوتا ہے وہ سگریٹ ہوتی ہے. تو سگریٹ کا استعمال نہ کروائیں. سگریٹ استعمال کر رہا ہے بچہ, آپ فوراً الارم بج جاتا ہے پیرنٹس کے لیے کہ اس کو نہیں یوز کرنے دینی. تو پر آپ بچے سے اوائڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے, شیخ جی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کالج لائف سے شیشہ یوز کر رہے ہیں, اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے, اگر کوئی ہے تو ان سے میں کس طرح سے بچوں؟ دیکھیں شیشہ بڑی کامن چیز ہے. شیشہ اگر اتنا بہتر ہوتا تو گورنمنٹ پابندی نہ لگاتی اس پہ, شیشہ ہاؤسز بند نہ کیے جاتے. ہوتا یہ ہے کہ شروع میں ان کو کہا جاتا ہے یہ فلیورز ہیں, اور اس میں ہی ایسے ایسے ڈرگ کا استعمال شروع ہو جاتا ہے. انرجی ڈرنکس میں بھی اسی لیے پابندی لگائے گی کہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں کیفین کا استعمال زیادہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, تو جتنی بھی شیشے ہیں ان میں کہیں نہ کیفین کا استعمال ہو رہا ہے. اور کوشش یہ کریں کہ آپ ان فلیورز کا نام دے دیا جاتا ہے کہ چاکلیٹ فلیور ہے, یہ والا فلیور, حالانکہ وہ فلیور نہیں ہے. شیشہ پینا ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتے. اٹ مینس کہ یو آر گوئنگ ٹو ڈیپینڈ آن سم تھنگ. آپ کے اندر اتنی ول پاور نہیں ہے کہ آپ اس کے بغیر زندگی گزار سکیں. اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کریں. شیشہ کوئی ایسی چیز ہے اس کو چھوڑا نہ جا سکے, بٹ اٹ از اسٹارٹ آف اینی ایڈکشن. ٹھیک ہے, یہ ملال ہے پوچھ رہے ہیں کہ پب جی کرنے والوں کے لیے بھی کچھ سجیشن دیں. میم ینگ جنریشن تباہی کی طرف جا رہی ہے. یہ گیم کی بات کر رہے ہیں, پب جی کی. پب جی گیم ایک ایسی گیم ہے جس کی میں تو بڑی سخت خلاف ہوں, کیونکہ بہت سارے کنٹریز میں منع بھی ہے, بہت سارے لوگوں نے خودکشیاں بھی کی ہیں اس کے پیچھے. بیسکلی پب جی گیم ہمیں ہماری جنریشن کی انکانشیسلی پروگرامنگ کر رہی ہے کہ آپ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی انفیرمین یوز کر سکتے ہیں, اور اٹس کائنڈ آف ایڈکشن. تو آپ موبائل اسکرین تو ویسے ایک ایڈکشن ہے. ٹھیک ہے, اب پب جی یہ کوئی بھی گیمز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو ایڈکشن کی طرف لے کر جا رہی ہیں. کوئی بھی گیم, میں پیرنٹس سے کہتی ہوں پلیز کوئی بھی گیم جو کہ ہائپر ایکٹیویٹی کرتی ہیں, جو فائرنگ سے ریلیٹڈ ہے, جو لڑائی سے ریلیٹڈ ہے, بچوں سنائپر سے ریلیٹڈ ہے, ان کو مت کھیلنے دیں, کیونکہ انکانشیسلی بچوں کی پروگرامنگ ہو رہی ہے اور بچے اسی طرف جاتے ہیں. تو اس لیے اس کو روکیں. پب جی جو بچہ بھی کھیلتا ہے اس کو فون کٹ آف کر دیں. ٹھیک ہے, دانش ہے پوچھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ڈرگ جو ہے ہمارے اسلام میں بھی پروہیبٹڈ ہیں, اس کے علاوہ اس کے باوجود جو ہے ہمارے جو ینگ بہن اور بھائی ہیں وہ دن بدن اس میں انوالو ہوتے جا رہے ہیں, تو اس کا کیا سولوشن ہے ان کو اس سے روکا جائے؟ دیکھیں ہم صرف پراپر ٹیچنگز, پراپر نالج ان کو بتائیں کہ جی یہ ڈرگز, ہم پیرنٹس بتاتے ہی نہیں ہیں. ہم ہر چیز کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. ہم بچے جب بڑے ہو رہے تھے ان کو بتائیں گے جی یہ ڈرگز ہیں, اس قسم سے آپ نے باہر جانا ہے, آپ کو یہ چیزیں ملیں گی, ان کے یہ افیکٹس ہیں, یہ آپ کے لیے کتنی ہارمفل ہیں, کتنی نقصان دہ ہیں, یہ آپ کی پرسنل پروفیشنل لائف کو کس طرح ڈیمیج کر سکتی ہیں. پیرنٹس ان کو بتائیں. اور آپ آج کل کا بچہ اتنا سمجھدار ہے, ہر چیز وہ گوگل پہ سرچ کر لیتا ہے, بس یہ ڈرگ کو سرچ نہیں کرتا کیونکہ وہ چاہتا نہیں نا, اس کو فی الحال اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے, انجوائے کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے پلیز کوئی بھی ڈرگ کوئی آپ کو آفر کرتا ہے تو آپ اسے کہیں کہ جی میں نے یوز نہیں کرنی. آپ لرن ہاؤ ٹو سے نو. ہم بچوں کو نو کرنا نہیں سکھاتے, اسی لیے بچے نو نہیں کر پاتے. میں بینگ اے پیرنٹ پیرنٹس کو کہتی ہوں پلیز ان کو نو کرنا بھی سکھائیں کہ نہیں ہم نے یہ نہیں لینا, ہم نے یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, محمد ارسلان ہے, ان کا ٹاپک سے ہٹ کے تھوڑا سا کوشچن ہے لیکن ہوپ سو ہم اس کا آنسر کریں گے. پوچھ رہے ہیں کہ میری بیٹی 10 سال کی ہے, وہ کھانا نہیں کھاتے بلکہ کوئی بھی چیز شوق سے نہیں کھاتی, تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا کیا حل ہے؟ آپ کی بیٹی اگر شوق سے کھانا نہیں کھاتی, سب سے پہلے آپ جو ہے نا اپنی بیٹی سے پوچھیں کہ آپ کو کیا کھانے میں پسند ہے. آپ کوشش کریں وہ پہلے اس کو کھانے کی عادت ڈالیں, پھر باقی چیزیں وہ بعد میں کھا لے گی. اس کی فیوریٹ فوڈ بنائیں اور اس کو ریلیٹ کر دیں ہر فیوریٹ فوڈ کو, آپ کا جو گھر میں پکتا ہے کھانا, اس سے آپ اسے کہ اگر آپ نے اپنا فیوریٹ, پہلے اس کو فیوریٹ فوڈ کھانے کی عادت ڈالیں. جب وہ کھانا شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کو اس فیوریٹ فوڈ کو کہتے ہیں ایکسچینج کرتے رہے. ایک دن آپ کا فیوریٹ فوڈ ملے گا, ایک دن جو گھر میں پک رہا ہے وہ ملے گا, تو بچہ اس طرح اسٹارٹ کر لے گا کھانا. ٹھیک ہے, اس کو بہرحال ڈاکٹر کے میم بھی چیک کروائیں, فزیکل پرابلم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انفارمیٹیو چینل کے نام سے ہے آئی ڈی, ہمارے پاس پوچھ رہے کہ میں ہاسٹل میں رہتا ہوں, میرے روم میں میرا ایک دوست بہت سگریٹ پیتا ہے, میں کیسے اس کو روک سکتا ہوں یا میں کیسے اس سے دور رہوں, کیونکہ اس کے ساتھ بھی رہنا ہے. دیکھیں پہلے یہ چیک کر لیں کہ وہ سمپل سگریٹ ہی یوز کرتا ہے کہ سمجھیں کچھ اور بھی یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے یہ سگریٹ تو جیسے ہارمفل ہے, لنگس کے لیے بڑی ہارمفل ہے, الٹیمیٹ کینسر ہی ہوتا ہے اس سے. آپ یہ دیکھیں کہ سمپل ایک سگریٹ پینے سے اس کا ایڈورس کینسر ہے, تو ڈرگز تو بہت ہی ہائیلی افیکٹڈ ہیں, تو ان کا کیا باڈی پر اثر ہوگا. تو اس کو منع کریں, سمپل سے اس کو بتائیں. بیٹ ٹیبل ٹاک, ہم ٹیبل ٹاک نہیں کرتے, ہمارے بڑے مسائل اسی لیے جنم لے لیتے ہیں, ہم ٹیبل ٹاک کرنا آتی نہیں ہمیں.
آپ اس کو بٹھائیں, اس کو آرام سے کہیں گے جی آئی ہیو این ایشو ود یور سگریٹ, تو اگر آپ نے سگریٹ پینی ہے تو روم سے باہر پیے, میں آپ کو سگریٹ سے منع نہیں کر رہا, بٹ آپ اس کو روم سے باہر پیے, لیکن جب آپ روم میں ہو تو آپ سگریٹ نہیں پی سکتے, سمپل. صحیح. میم میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ لیٹسٹ جو یو این کی رپورٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کی, اس میں بھی ابھی یہی چیز سامنے آئی ہے کہ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے یا اپرچونیٹیز کم ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے ہماری نوجوان نسل وہ ڈرگ کی طرف آ رہی ہے. تو آپ اس کے لیے آپ کیا سجیشنز دیں گی؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ہم ان امپلائمنٹ ایک وجہ نہیں ہوتی, ہمیں جلدی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں ہر چیز جلدی حاصل کرنے کا شوق ہے. ینگ جنریشن میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہر چیز کو, میرا اپنا ماننا ہے کہ جاب کے اتنے ایشوز نہیں ہیں ہمارے ملک میں, ہم کم تنخواہ پہ جاب کرنا نہیں چاہتے. یہی ہم مسئلہ نے ہے. اتنا پڑھا ہے, ہم نے اتنا پیسہ لگایا اس پہ, تو ہمیں جو ہے نا اتنی تنخواہ ملنی چاہیے. آپ یو ہیو ٹو اسٹارٹ, تھوڑے سے اسٹارٹ کریں, آہستہ آہستہ گرو کرتے ہیں. جب ہم کم پہ نہیں مانتے تو ہوتا کیا ہے کہ ہم زیادہ کے ڈیمانڈ میں ہم ہر اپرچونٹی کو مس کر دیتے ہیں, اور جتنی پرائیویٹ یونیورسٹیز پاکستان میں ہو چکی ہیں, ہر 6 مہینے بعد اسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہزاروں لوگ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو صحیح. جو آپ کو کام فی الحال اپنے آپ کو انگیج کریں. ان امپلائمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو انگیج نہیں کریں, آپ اپنا یوٹیوب پہ اچھی آپ چینلز بنا سکتے ہیں, آپ انفارمیشن اکٹھی کر سکتے ہیں, آپ آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں, آپ بلاگز لکھ سکتے ہیں, آپ بلاگرز بن سکتے ہیں, آپ ٹویٹر پہ آ سکتے ہیں. ایسے ایشوز نہیں ہیں. ہم کوشش نہیں کرتے, ہم بس ہر ایک دم سڈن جمپ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے ہم محنت کرنے سے تھوڑا دل چوراتے ہیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے. دانش انصاری پوچھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا اسموکنگ کی دنیا میں چلا گیا ہے, کیسے واپس لاؤں؟ دیکھیں آپ اگر پہلے اپنی بچے کی ایج ایک تو میٹر کرتی ہے بہت زیادہ. اگر آپ کا بچہ سگریٹ پینے پہ چلا گیا تو اس پہ آپ, اگر چھوٹا ہے تو اس کو ابھی سے چیک اینڈ بیلنس کریں, اس کو منع کریں, ٹھیک ہے. گریجولی اسے کہیں کہ اگر وہ زیادہ کتنی ٹیبل ٹاک کریں, اسے بیٹھ کر بات کریں گے بیٹا یہ اچھی چیز نہیں ہے, آپ نے سگریٹ کی طرف نہیں آنا ہے, یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اگر وہ نہیں مانتا تو پھر تھوڑی سی سختی کریں, اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. بہت ضروری ہے پیرنٹس کے لیے چیک اینڈ بیلنس اپنے بچوں کا, خاص طور پہ بیٹے کہ باہر کن کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں. وہ یہ شام کو اکثر بچے کہتے ہیں نا یہ جو کولڈ ڈرنک پینے جا رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد, 90% بچے وہ ہوتے ہیں جو شام کے رات کے ٹائم کولڈ ڈرنک پینے نہیں جاتے, سگریٹ پینے جاتے ہیں. صحیح. تو جی میم آپ ہمارے ویورس کے کوشچنس بھی ختم ہو گیا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایز اے انڈیویجول یا کمیونٹی لیول پہ ہم اس کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں, ہم اپنی سوسائٹی کو اس مسئلے سے کیسے باہر نکال سکتے ہیں؟ لیکن سب سے بڑی اویئرنیس ہونی بہت ضروری ہے. پلیز ہمیں اویئرنیس پروگرامس کرنے چاہیے جس میں ہم پیرنٹس کو بتائیں کہ ہمیں کالجز میں, یونیورسٹیز میں, اسکولز میں, جتنے بڑے اسکولز ہیں ان کی بڑی جتنی ہیوی ڈرگز ہیں, سب سے بڑی مارکیٹ یہ جو پرائیویٹ یونیورسٹی, پرائیویٹ اسکولز اور کالجز ہیں, جہاں پہ پیرنٹس ہائیلی پے کرتے ہیں بچوں کو, بچوں کی تنخواہیں اتنی زیادہ دیتے, وہ فیسیں اتنی زیادہ دیتے ہیں ان کی, تو وہ ان کی ہائیلی ٹارگٹ مارکیٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ آسانی سے بیچ سکتے ہیں اس کو. تو اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں باقاعدہ سیشنز ہونے چاہیے جہاں پہ ان کو اویئرنیس دیجیے. ہمارے پروگرامس ٹی وی پہ, ہمارے جو جتنے بھی پرائیویٹ چینلز ہیں یا گورنمنٹ کے جو چینلز ہیں ان پہ باقاعدہ پروگرامز ہونے چاہیے جو اویئرنیس دے سکیں کہ یہ ڈرگس کتنی ہماری ہیلتھ کے لیے, ہماری زندگی کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں. ٹھیک اویئرنیس ہے. از دا اونلی سولوشن. میم لاسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس عبدالحفیظ کا, وہ پوچھ رہے ہیں باڈی بلڈنگ کے لیے جو انرجی ڈرنکس ہوتے ہیں اور وہی پروٹین, ان سے انہیں پروٹینز ملتے ہیں, تو کیا ان کا استعمال صحیح ہے؟ دیکھیں جو باڈی بلڈنگ میں زیادہ تر جو پروٹینز دی جاتے ہیں وہ اسٹیرائڈز لیتے ہیں. اسٹیرائڈز تو ویسے ہی ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں ہیں, تو کوشش یہ کریں کہ باڈی بلڈنگ میں جو پروٹینز ملتے ہیں ان کو مت یوز کریں کیونکہ اسٹیرائڈز کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میم ان کا آلٹرنیٹ نیچرل کوئی یوز ہو, کون سی چیزیں استعمال کرنی دیکھیں چاہیے؟ نیچرل ہیلتھی ڈائٹس بہت ہیں پروٹینز میں. ٹھیک ہے. آپ میٹ کسی قسم کا لے لیں, آپ اس میں پروٹین بہت ہے. وائٹ بینز میں, بینز کسی بھی قسم کے ان میں بہت پروٹین ہے. تو ہیلدی ڈائٹ کی طرف ہم آتے نہیں ہیں, آرگینک ڈائٹ کی طرف ہم آتے نہیں ہیں. اب لاک ڈاؤن میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کے بغیر رہ سکتے ہیں جن کے بغیر ہم رہ نہیں پاتے تھے. جی تو ہم ہر بالکل چیز میم ہیلدی ایسا ہے. ڈائٹ لیں تو سب کچھ بہتر ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ میم آپ کا قیمتی وقت دینے کا ہمیں, اور ہمارے پروگرام میں آنے کا, اور بہت ساری انفارمیشن دینے کا. ہوپ سو ہم لوگوں نے جتنا بھی اسے اتنے کم ڈیوریشن میں کور کر سکتے تھے اس کو کور کیا اور لوگوں تک انفارمیشن دی ہے. اگر آپ میں سے بھی کسی کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہے اور آپ کو لگا ہے کہ یہ دوسروں کو بھی پتہ ہونی چاہیے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا.
साथ ही साथ मुझे भी इजाज़त दीजिएगा, हम दोबारा नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा आपके साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।